वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अब बजट के हवाले से और साथ में सियासत पर भी। है तो बजट ज़रूरी, मईशत पाकिस्तान का इस वक्त हम कह सकते हैं सबसे अहम मौजू है, मगर जैसे ही जो बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ तो साथ ही लगता है कि जैसे सियासत भी फ़ौरन शुरू हो गई। एक तरफ तो बजट पास होने से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ हम कह सकते हैं कि मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से बजट को प्रेजेंट करने में भी ताख़ीर हुई है। अब भी सूरत हाल ये है कि जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बार बार न सिर्फ उनकी तरफ से तनकीद हो रही है बजट को लेके, बल्कि खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। MQM भी इस हवाले से कुछ ख़ास पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी शिकायत अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने दूर की हैं, मगर अब भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अभी और भी खदशात हैं। उनकी जो तकरीर होनी है बजट के हवाले से, उसकी अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई, क्योंकि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे मसले या जो मसले हैं उनके या शिकायत हैं उन पे हुकूमत उनको कोई गारंटीज़ नहीं देती। इस हवाले से आज भी मुलाकातें हुई हैं दोनों जमातों के दरमियान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसाक डार साहब से मुलाकात की और उसके बाद ये भी इत्तला आई कि उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी अब मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ MQM के फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो भी कुछ शराइत रख रहे हैं वोट देने के लिए। कह रहे हैं कि गवर्नर के हवाले से उनको मुतमईन किया जाए। लोकल गवर्नमेंट्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जो था MQM का सिंध में, उसको हटा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाया। दिलचस्प बात यह है और इसको बहुत तवज्जो भी दी जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर के लिए आए तो उन्होंने एक दफ़े फिर अपोजिशन को हम कह सकते हैं एक ऑफ़र दी मीसाके जमहूरियत के हवाले से, मीसाके मईशत के हवाले से, और कहा कि आए मिलकर बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो खुशामदीद कहा इस तकरीर को, मगर साथ में फिर उनकी वही शिकायत कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही उनकी। ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा कि वज़ीर आज़म हैं तो क्यों नहीं मुलाकात करवा सकते। ये भी इशू जो है जारी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपने बजट को ज़रा डिले करते। बाकी जो पंजाब और सिंध के हवाले से तो बजट की प्रेजेंटेशंस हो गई हैं। साथ साथ और जो तकरीरें हो रही हैं पार्लियामेंट में, उनमें भी नोक झोंक जो है सियासी किस्म की ज़्यादा हो रही है, बजट पर बात कम हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को एक दफ़े फिर ख्याल आया, अपना बोझ, ज़मीर का बोझ उन्होंने कहा मैंने हल्का करना है, और ज़िक्र ये कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो ISI के लोग मौजूद होते थे जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान उस वक्त बातचीत होती थी, जिस पे असद कैसर साहब ने जवाब ये दिया कि वो फैटफ के हवाले से जो लेजिस्लेटिव एजेंडा था उस पर अब बात होती थी। स्पीकर हाउस में ये मुलाकातें होती थी और ISI के लोग इसलिए वहाँ मौजूद थे क्योंकि उनको इनपुट देना था इस लेजिस्लेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ये इशू बजट के इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर। राना एहसान अफजल ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, बजट पे भी आते हैं वेरी क्विकली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या अभी तक उनके खदशात हैं? हर तीसरे रोज़ आपकी मुलाकात होती है, बजट तकरीबन 10 दिन डिले हुआ है उनकी वजह से, अभी भी उनके कोई मतलब कि रिजर्वेशन ही नहीं ख़त्म हो रही बिलावल साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, एक टाइम होता है नाराज़गी का कि जब आप नाराज़ होएं और आप नखरे दिखाएं और आप रेज़ करें तो ये वो टाइम है। तो जो बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बातचीत की, फॉर्म 47 की, इसी सिस्टम का वो हिस्सा हैं। हम तो उनको रिजेक्ट करते हैं इन बातों को, लेकिन इसी सिस्टम के तहत और इसी हमारी गवर्नमेंट के तहत वो आइनी ओहदों में बैठे हुए हैं
اور اسی کو جو ہے وہ جو ہے کبھی لات مارتے ہیں, کبھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور فارم 47 کی بات کرتے ہیں, تو غالباً وہ اپنے آپ کو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں اگر اس کو سمجھا جائے. نہیں سر, کہتے تو وہ آپ کو ہیں. نہیں, لیکن وہ پھر ان آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بنیاد پہ اگر ان کی بات میں کوئی حقیقت اگر ان کے خیال سے ہے, ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے خیال سے وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی ہپوکریسی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ چل رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اممیچور پالیٹکس ہے, اور نخرے کرنے کا اور ناراضگی کرنے کا یہ وقت ہے, کیونکہ بجٹ ہے, آپ نے جو ہے تو بہت ساری سیاسی چیزیں آگے آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائیں گی, کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے. واٹ از دی ایشو؟ آئی مین اس وقت ان کو شکایت کیا ہے؟ جو وہ آج ملاقات ان کی ڈار صاحب سے بھی ہوئی, وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی, گلگت بلتستان پہ کوئی ان کے خدشات ہیں یا کوئی ابھی بجٹ میں ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر دے وانٹ مور کنسیشنز فرام دی گورنمنٹ؟ واٹ از دی ایشو؟ ہم نے گلگت بلتستان کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے ان کے خدشات ہیں, وہ ایمبیشس تھے, ان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو 2/3 یا 3/4 وہاں جو ہے وہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی, لیکن یہ ان کا خیال ہے. الیکشن کمیشن نے اگر ہیلڈ اپ کی سیٹیں یا کچھ آزاد لوگ کسی اور پارٹی میں چلے گئے, تو اس میں ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے, ہم نے تو نہیں الیکشن کنڈکٹ کرایا. لیکن وہ اپنی جو بھی شعلہ بیانی ہے اور ایک جذباتی طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وی آر ولنگ ٹو سٹ ود ہم, اور دیٹ از وائی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بیٹھ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی جو ہیں ہماری جماعت سے سینئر لیڈرشپ ول کیپ انگیجنگ ود دیم. آئی تھنک یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اب شاید اوور ایمبیشیس ہیں, تو میں نے کہا وہ ٹائم بھی ہوتا ہے ناراض ہونے کا. جھگڑا صاحب آپ ہنسی چلے جا رہے ہیں, اس وقت سے ہنسی چلے جا رہے ہیں. آپ کو ویسے ہنسنا تو نہیں چاہیے, آئی پی پی کو 4 انڈیپینڈنٹس جوائن کر گئے ہیں سر گلگت بلتستان میں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ مے بی رانا احسان نوز یہ آئی پی پی کو الیکشن سے پہلے کیوں نہیں جوائن کرتے بعد میں؟ نہیں سر, ان کے پہلے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ہر جگہ کھڑے کیے ہوئے تھے, ہار گئے سارے, تو اب جو جیتنے ہیں وہ ان کے پاس آ گئے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جو آئی پی پی سے لڑے تھے وہ ہار گئے, جو آئی پی پی کو پہلے لات ماری تھی انہوں نے جوائن کر دی. یہ کہاں کی پالیٹکس ہوتی ہے سر گلگت بلتستان کی؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہی کہہ سکتے ہیں, اب ہمیں کیا پتا, ہمارے پاس گلگت آئی پی پی کا کوئی اس وقت وہ بلاول اوور ایمبیشس ہیں, وہ شاید انڈر ایمبیشس ہیں. آئی پی پی والے سر 4 سیٹس لے گئے الیکشن ہارنے کے باوجود. جوائن کیا. ہاں تو وہی تو کہہ رہے ہیں, 4 سیٹس لے گئے الیکشن ہارنے کے باوجود. اس سے انڈر ایمبیشس کیسے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں؟ بٹ آپ بتائیں کہ آپ لوگ بجٹ کا کیا کریں خیبر پختونخوا میں؟ از دیر گوئنگ ٹو بی اے ڈیلے ان دا بجٹ؟ آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. سر یہ کیا جواب ہوا؟ آپ کی پارٹی, آپ کی حکومت, آپ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. آئی ڈونٹ ہیو اے کلو. میں کچھ غلط بات جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتا. آئی ایم شیور دے ول. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا, ہر روز اورنگزیب صاحب تعریف کرتے ہوئے تھکتے جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے کس کی تعریف سر؟ ہماری حکومت کی جو انہوں نے جو ہیلپ کی ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں, ٹھیک ہے جی, کل انہوں نے خود رات کو کہا اورنگزیب صاحب نے کیا کہ جی سب سے زیادہ جو ہے وہ کے پی نے ہیلپ کیا ہے. تو اس حکومت میں اتنی مورالٹی نہیں ہے کہ دیکھیں جن پہ وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ کا الزام لگاتے ہیں, اور یہ بھی منافقت ہے نا, ابھی منافقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پھر یہ تو مانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا ہے. لیکن ایک سمپل چیز ابھی اوپر آتے ہوئے بھی جو آپ نے بڑی خوبصورت تصویریں لگائی ہیں, بیکاز آئی ٹیک دا اسٹیئرز فار ایکسرسائز, وہاں پہ ایک تصویر ہے دا کپ کمز ٹو پاکستان. پاکستان کے جو سب سے میموریبل دن ہے, ڈان کا اخبار لگا ہوا ہے, اس پہ عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہیں, مگر آپ کو مجھے یہی نظر آنی تھی نا, اور وہ ہپوکریسی نظر آنی تھی کہ جس نے کپ جتوایا, جس نے آئی ہوپ آئی ڈونٹ گیٹ ڈان انٹو ٹربل. آئی نو آپ کے ذہن میں یہ جا رہا ہے, اور آئی ہوپ اگلی بار بھی میں آؤں گا تو وہ تصویر وہاں پہ ہی ہوگی. لیکن دیکھیں اس کے بعد جس نے 3 کینسر ہاسپٹلز بنائے, جس نے نمل یونیورسٹی بنائی, سر تو آپ لوگ نہ اتنی مدد کرتے نا اورنگزیب صاحب کی, آپ نے مدد کر کے پہلے ہی سب ان کی کنڈیشن مان لی, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کروائیں؟ وہ کے پی حکومت جو ہے. چلیں ویل کم ٹو دا بجٹ ناؤ, پالیٹکس اسائڈ.
جی رانا صاحب آپ لوگوں نے بجٹ تو کمپیئر ٹو دا لاسٹ 2 ایئرز بہتر دے دیا, بہت تعریف بھی ہو رہی ہے اس کی, نہیں تعریف بھی ہو رہی ہے. وہ اصل میں میں نے ابھی خان صاحب کی تصویر کی بات کی تھی, اٹ ہیڈ ٹو بی بیلنسڈ, ویل ڈن. ہاں تو اب مگر سر سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت سے ابھی بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ریونیو کے ٹارگٹس ہیں یہ آپ کیسے میٹ کریں گے. بہت سے لوگ یہ بھی ابھی سے تنقید کر رہے ہیں کہ جی ان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے, کوئی کہہ رہے ہیں پیٹرول لیوی کو بڑھا دیں گے یا ریلیف پاس آن نہیں کریں گے, منی بجٹ آ جائے گا. دیکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بیس لیس ہیں. ہم نے تو بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ 2200 ارب کا جو اضافہ ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر, اس میں 8.5% تو آپ کی انفلیشن ہے, 8.4%, 4% آپ کی گروتھ ہے, باقی 5.6% جو ہے وہ جو کہ 700-800 ارب بنتا ہے. اور کیونکہ ہم نے ایک اچھی کریڈیبلٹی بلڈ کی ہے انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس کلیکشن کو بڑھا کے, اور کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیج کرتے رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے جو ریفارمز ہم نے کی ہیں ڈیٹا کلیکشن کو انٹیگریٹ کرنے میں, ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر, فیس لیس کسٹمز کے اوپر, تو آئی ایم ایف سے بات چیز مکمل ہو گئی ہے سر, کیونکہ ابھی کل تک تو کہہ رہے تھے کہ ابھی نیگوسیشنز ادھر بھی چل رہی ہیں. نہیں کوئی ایسا کوئی ہمیں دیر از نو پرابلم, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. بات چیت تو ان سے چلتی رہتی ہے, بٹ بجٹ از کلیئر, کوئی اس میں ہم نے جو ہے وہ وی آر گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ود دیم, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ جو کلیکشن ہے یہ انفورسمنٹ کے ذریعے ہوگی, اور یہ انبلیویبل لوگوں کو لگتا ہوگا, لیکن 2.5 سالوں سے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے, جو ہم ریفارمز کر رہے تھے, جو ہم اکوپ کر رہے تھے ایف پی آر کو, یہ سال اس کے اٹ ول پے اس کے نتائج آئیں گے. تو اس کے اندر دیکھیں بیسک کیا چیزیں ہیں, ہم 12 سیکٹرز کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کو لے کے جا رہے ہیں. جو آڈٹ کے ذریعے ہم نے کوئی 35 سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, پروفیشنلز ہائر کیے ہیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو یہ اینڈ دی کی از دیٹ وی ول ناٹ بی 4 سال لگ گئے آپ کو یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں. 2.5 سال ہمیں لگے بالکل اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. 2022 سے چل رہی ہے نا, اور ابھی تو یہ انفورسمنٹ آپ لوگ 1 سال میں کر لیں گے. نہیں آبویسلی جب تک آپ کے پاس پراپر ڈیٹا اس طریقے سے انٹیگریٹڈ فارم کے اندر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی تو تب تو نہیں کر سکتے تھے نا. لیکن اب چیزیں جو ہیں دے ہیو اسٹارٹڈ لوکنگ اپ اور ڈیولپ ہو گئی ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں سر کہ اتنے سال لگ گئے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں, بٹ انفورسمنٹ 1 سال میں ہو جائے گی. نہیں یہ کوئی 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ تو نہیں پہنچنے لگے. ہم تو جو ہے وہ ہدف ہمارا 1% اضافے کا ہے, تو 800 ارب جو ہے وہ جو ہے اکٹھا کرنا, $450 بلین کی اکانومی سے اضافہ, تو وہ ود 4% گروتھ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ٹیک اے بریک ہیئر. تیمور جھگڑا صاحب ود می, ویل جسٹ کم بیک. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. جھگڑا صاحب آپ بہت زیر لب مسکرا رہے تھے, میری اردو پہ پریس ہوئیے گا, خاص طور پہ آپ, کیونکہ آپ تو ویسے ہی آپ کی اردو میرے جیسی ہی ہے, ان کی شاید بہتر ہو. تو آپ جھگڑا صاحب بہت اسمائل کر رہے تھے جب بات کر رہے تھے رانا صاحب. You don't think you think he's being over optimistic? یہ ایف بی آر پہ ہم نے اتنا بڑا لیکچر سنا نا. اس سال ایف بی آر کا ٹارگٹ کیا تھا اور کتنا انہوں نے اچیو کیا, آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا دوں سر. آئی نو کہ ہر سال میرے حساب بہت کمزور ہے, بٹ شارٹ فال ہر دفعے ہر کوارٹر میں ہوتا ہے. 14,000 ارب کا ٹارگٹ تھا, اور رینگتے مشکل سے 13,000 ارب پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی سر میرے جیسے لوگوں نہیں, آپ جیسے لوگ تو پھر, اور ہم جیسے لوگ تو پھر وہ پیٹرولیم لیوی دیں گے اور احسن اقبال کے لیکچر سنیں گے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اس لیے ہمیں پیٹرول پہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے 1,000 ارب شارٹ. 1000 انہوں نے گاڑیاں لی اس سال, اور پچھلے سال جب ہم بیٹھے تھے وہ کہہ رہے وہ گاڑیاں ہم لے رہے ہیں ہر آڈیٹر کے لیے, وہ گاڑیاں جب ہوں گی پھر آپ دیکھنا. تو اگر آپ 1000 گاڑیوں کا حساب 1000 ارب سے لگائیں تو اتنی میتھ آپ کی بھی ہوگی, یعنی ایک گاڑی کی ایف بی آر کو 1 ارب کے نقصان کا جو ہے وہ اوور آل ڈیفیسٹ پڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, تو جب یہ پلان کہتے ہیں نا تو خوف جو ہے وہ آتا ہے. اب کوئی ہم فیس لیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھیں گے, اب ریئل انٹیلیجنس تو نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لیں. اس بجٹ کا بنیادی مسئلہ اگر میں کہہ لوں نا, دس از اے ویژن لیس بجٹ.
اگر 5 سال بعد بھی ویژن جو ہے وہ یہ ہو نا کہ 8 آنے ہمارے یہاں پہ بچ گئے اور 4 آنے یہاں پہ بچ گئے اور یہ ہم جو ہے وہ ان 6 لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور بدلے میں ہم جو ہے وہ ٹیکس 2500 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کریں گے لیکن پتہ نہیں کیا، اور پتہ نہیں کیا مطلب وہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہ 800 ارب اللہ تعالیٰ کی کو دعائیں کرتے کرتے جو ہے وہ کسی طریقے سے آ جائیں گے مجھے ویسے. اور پھر انہوں نے کہا 4% گروتھ. اب یہ پہلی حکومت ہے جس نے 4 سال اور پہلے وزیر اعظم ہے جن کو 5 بجٹ مسلسل پیش کرنے کا اعزاز ملا ہے، 1 سال بھی وہ 4% تک نہیں پہنچے. پتہ ہے مجھے ایک میچ یاد آ گیا، انڈیا اور انگلینڈ کا ایک میچ ہوا تھا پہلے ورلڈ کپ میں جب یہ ون ڈے نئے ہوتے تھے آپ کے اور میرے ٹائم سے پہلے. تو انگلینڈ نے بڑا سکور کیا، اس وقت 334 رن بنائے. سنیل گواسکر انڈیا کا اوپنر تھا، اس نے کہا کہ جی میں یہ سکور تو ہم ویسے ہی نہیں کر سکتے. اس نے 60 اوور میں 36 ناٹ آؤٹ 174 بال پہ بنائے. انڈیا نے 2 وکٹیں جو ہے وہ گرا کے 134 رن بنا کے 200 رن سے میچ ہار گیا. ان کی جو بجٹ اسٹریٹجی ہے نا وہ مجھے انڈیا کی اسی میچ کی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ یہ ٹک ٹک کر کے اسٹیبلٹی لے آئیں گے. انڈیا کی اس اننگز میں بھی بڑی سٹیبلٹی تھی کہ 60 اوور میں 130 رن کر دیے، اور وہی سٹیبلٹی ہم 4 سال سے دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارا قیمہ بھی نکل گیا اور تیل بھی نکل گیا. قیمہ ہمارا نکل گیا، تیل آپ سب کا نکل. دیکھیں سر اتنے پوائنٹس انہوں نے اور اتنے نمبرز کر دی کہ میں تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ناؤ. آپ خود ہی جواب دیں. میں خود بہت انٹرٹین ہو رہا تھا ان کی باتوں سے. آپ کو بھی کرکٹ کا شوق ہے سر. نہیں میں آپ نے ابھی ان سے پوچھا تھا نا کہ کے پی کے کا بجٹ کب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا. نہیں انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا. تو ہمارے بجٹ کو ویژن لیس کہہ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دس از مائی اونلی آنسر دیٹ آئی کین گیو اٹ ٹو ہم. دیکھیں تو وہ جو اتنے نمبرز انہوں نے بولے آپ ان کا جواب نہیں دیں گے؟ اس کا بھی جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل تو پہاڑ جتنے ہیں اور ہم نے ان کو حل بھی کرنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. کتنی حکومتیں ہیں جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام مکمل کیے ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ ایک 16 کا ہم نے پروگرام پی ایم ایل این نے مکمل کیا تھا اور ایک یہ پی ایم ایل این انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف مکمل کرنے جا رہی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے کہ وی آر ڈوئنگ ویل. واحد حکومت ہے پچھلے 20 سالوں میں جس کا پرائمری سرپلس ہے. واحد حکومت ہے. آپ 20 سالوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. فسکل جو ہے ڈسپلن ہم مینٹین کر رہے ہیں. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں. اور جتنے آپ کے ایکسپورٹرز ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہو رہا ہے نا اور ہم جیسے لوگوں کا ٹیکس کے بیسس پہ وہ جب اس میں مطلب کہ سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ٹو اسکیپٹیکل بٹ اس میں مطلب کہ دا پوائنٹ از کہ آفٹر 4 years اٹس اے بٹ ہارڈ ٹو سے کہ یہ بہت اچھا کام ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ٹائم تھا جب عوام کو ریلیف دیا جاتا تھا کہ بجلی ہم سستی کر رہے ہیں، کرنی مہنگی تھی. وہ بڑا اچھا ٹائم تھا جب عوام کو لالی پاپ دیا جاتا تھا ریلیف کا کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں عوام کو. اور پھر یہ پاپولسٹ فیصلے کر کے ہماری معیشت 78 ایئرز میں یہاں ہم پہنچے. تو دیکھیں 4 سال اب پرانی باتیں تو اب ہم تھک گئے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا اگر ایکسپورٹرز اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اگر ہم نے ٹیکس ریٹ کی کریکشن کر دی ایکسپورٹرز کے لیے، کہاں 2.25 پہ تھے آج 1.25 پہ ہے. سپر ٹیکس لگایا، غلط کیا. وہ اٹ واز بہت آپ ٹیکسیشن ریٹ کو بڑھا رہے تھے، ہم نے ختم کر دیا ایکسپورٹرز کی. سر لگایا بھی آپ ہی نے تھا. آپ تو ایسے بات کریں جیسے کسی اور نے لگایا. تو کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے اور آپ کو ٹیکس کلیکشن اکٹھی کرنی تھی. تو اب اگر ہم ریورس کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اگر ہم کریکشن کی طرف جا رہے ہیں، میں نے تبھی تو بتایا نا پاپولسٹ فیصلے کر کے ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے. پھر وہاں سے اگر ہم اب فائنلی جو ڈیمیج تھا اس کو ریورس کر کے ہم ریلیف کی طرف اگر آ رہے ہیں اور اس سے اگر آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، اس سے اگر آپ ہوں گی بہتر. دیکھیں اس بجٹ میں ہوں گی نا. اگر ہم نے اچھا اگلے سال تک آل ول بی ویل. 2.25% ٹیکسیشن تھی نا، اس میں 0.25% ای ڈی ایف کا جو ہے وہ ٹیکس تھا. اگر اس کو آپ وہ ڈیوائڈ کریں تو اٹ از آلموسٹ 40% ریڈکشن ان ٹیکسز فار ایکسپورٹرز. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں رانا احسان صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. How much are the exports going to grow by in this year? So obviously اگر آپ 40% ٹیکس ریٹ میں کٹ دیں گے ایکسپورٹرز کو تو وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو لکوڈیٹی میں انجیکٹ کریں گے نا. وہ اپنے پروفٹ کو انویسٹمنٹ میں انجیکٹ کریں گے. تو وی آر ہوپنگ کہ 4% گروتھ آئے گی. اور یہ جو ایکسپورٹس اوور آل آپ کی گروتھ جو جی ڈی پی کی ہوگی اینڈ دس 4%. وہ 4% تو ابھی بھی ہے نا. تو گروتھ کدھر ہے؟ نہیں میں وہی تو بتا رہا ہوں نا. 4% گروتھ کا مطلب ہے 16-17 لاکھ نوکریاں. لیکن یہ گروتھ کیسی ہوگی کہ جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو اگلے سال کا ہدف ہوگا، ابھی 2.5 سال ہمارے پڑے ہیں نا جی.
تو اگلے سال کا ہدف جو 2.5 سال انشاءاللہ سر سہیل وڑائچ صاحب کو پڑھ رہے ہیں آپ آج کل؟ میں تو وہ بہت سارے ان کو بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں ایک وہ واڈا صاحب ہیں ان کی بھی باتیں سن رہا ہوں، لیکن میں یہاں سے سنتا ہوں اور یہاں سے نکال دیتا ہوں کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا. تو 2.5 سال ابھی جو پڑے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم 6% کو بلکہ 6.5 کو بھی اللہ کرے کہ کراس کریں ٹھیک ہے گروتھ کو، لیکن وہ گروتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ والی نہیں ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں سر. اور یہ جو سہیل وڑائچ صاحب اور فیصل واوڈا صاحب ہے اس پہ بھی کامنٹ کریے گا، بکوز رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹس کمپلیٹلی. فیصل واوڈا کی باتیں تو بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. آپ نے تو بھگتا ہوا ہے سر. ہاں جی دیکھیں گروتھ میں بتاتا ہوں. ایک گروتھ ہوگی اگر آپ نے بزنس کلاس ٹکٹ لینا ہے لندن کو، نیو یارک کو، تو بزنس کلاس ٹریول میں گروتھ ضرور ہوگی کیونکہ اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. سو یور نیکسٹ بزنس کلاس ٹکٹ سر مطلب کہ نیکسٹ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا جیسے میں پیچھے دیکھوں گی تو بہت سارے مجھے بزنس کلاس ٹکٹس نظر آ جائیں گے. جب آپ ہیرڈز جائیں گی شاپنگ کے لیے ٹھیک ہے جی، تو آپ کا جو پاکستانی کریڈٹ کارڈ ہے اس پہ اب 4.5% جو ہے وہ کم، یا ہیرڈز نہیں، آپ جو ہے بلومنگ ڈیلز بھی جا سکتی ہیں، آپ میسیز بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ گیلری لافایٹ جا سکتی ہیں پیرس میں. تو یہ آپ کو جو ہے وہ ان سارے پتہ ہے سر کہ شاپنگ کہاں میں 20 سال باہر ہے نا، مطلب ہیرڈز کا بھی پتہ ہے سر، نیو یارک کا بھی پتہ ہے، اور پیرس کی بھی ان کو. جنیوا کا نہیں پتا اصل میں، آج کل لوگ جنیوا زیادہ جاتے ہیں. اچھا جی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ تو گروتھ بھی ہے، ریلیف بھی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جو ٹیکس کے نظام ٹھیک کرنے کا سب سے بنیادی جز ہوتا ہے فیئرنیس. جو سب سے کم پیسے ارن کرنے والے ہیں 2 لاکھ روپے سے کم، اگر وہ ہیرڈز جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ٹیکس میں 1 روپے کا ریلیف نہیں ہے. جو ہمارے 50% سے زیادہ ٹیکس پیئرز ہیں. جس چیز سے ایکچولی گروتھ آ سکتی کہ آپ ٹاپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں، وہ ابھی بھی 35% ہے. ٹھیک ہے جی. چلاکی کی ہے نا وہ بیچ میں 10 میں اس لیے کہہ رہا ہوں 4 آنے کے ریلیف سے بجٹ نہیں بنتا. اچھا انٹرسٹنگلی یہ اس دن میں نے ان کے ایک سینئر پالیسی میکر سے پوچھا بھی کہ جی نان سیلریڈ کو تو آپ نے ریلیف ہی نہیں دیا. ہنسنے لگے. نان سیلریڈ تو وہ ایکسپورٹ والے ہی ہوتے ہیں. نہیں نان سیلریڈ وہ سارے سیلف امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ڈان پہ کانٹریکٹ پہ کام کرتی تو آپ نان سیلریڈ میں آتی. اگر آپ اور میں ایک جتنا پیسہ کماتے آپ کو ریلیف ملتا، مجھے نہ ملتا. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ آپ نے تو ڈسٹورشن اور ہی بڑھا دی. مجھے جتنے ایکسپورٹرز نے کانٹریکٹ کیا ہے پھر آپ کو کوئی 1 روپے کا ریلیف نہیں ملا، پھر آپ ذرا کل سے زیادہ تنقید جو ہے وہ شروع کر دیں. اچھا پھر جو دوسری بات ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو دیکھ رہے ہیں وہ تو رو رہے ہیں، اور اسی لیے کہ ہر وقت نہیں آپ یہ ایکچولی سن لیں. انہوں نے کیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس رجیم سے ان کو منیمم ٹیکس رجیم میں ڈال دیا. ایڈوانس ٹیکس رجیم وہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، بعد میں اگر ان کا منافع نہ ہو تو وہ واپس کلیم کر سکتے ہیں. اب وہ ایف بی آر فیس فل ہو یا فیس لیس ہو، وہ دے نہ دے، لیکن منیمم ٹیکس میں ان کا خسارہ بھی ہو، وہ جو 1.25% اب انہوں نے ٹیکس دینا ہے. تو وہ تو دیوار کے اگینسٹ سر مار رہے ہیں کہ یہ ہم جو آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر جو ہے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے جی. کہتے وہ ہمیں ہے کہ بات کر لیں. اب یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ سسٹینیبل گروتھ اور ہم نے پتہ نہیں کیا رن آؤٹ آف ٹائم. مجھے بتائیں کہ اگلے سال تک کوئی حالات بہتر آپ کے خیال میں ہوں گے؟ جی یہ اتنی رسپانسبل گورنمنٹ ہے. یلو ٹیکسی کے بعد ہم نے یلو ٹریکٹر دیکھا، پھر یلو لیپ ٹاپس دیکھے، پھر یلو گلف سٹریم دیکھا. ٹھیک ہے جی. نہیں یلو گلف سٹریم نہیں ہے پچھلے ملینیم کی بات نا. ٹھیک ہے جی. اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہے، لیکن الٹا گروتھ آپ کو جہاں پہ نظر نہیں آئے گی وہ ڈیولپمنٹ پہ. پہلے تو احسن اقبال رو رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکیلا نہیں رونا، تو انہوں نے 1200 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے 4 صوبوں سے کاٹ دیے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا. الیکشن وہاں ہوا. الیکشن کے بعد اب مورلیس پارٹی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 11 سیٹس، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 6. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 4 آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے تھے وہ چاروں کے چاروں آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ علیم خان صاحب کی جو جماعت ہے. پی ٹی آئی کے پاس 2 ممبرز ہیں اور ایم ڈبلیو ایم 1.
अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ नाराज़गी या शिकायत इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से सामने आती रही हैं, तो अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि PTI और MWM से राब्ते करें, क्योंकि हुकूमत तो सबका यही ख्याल है कि PPP बनाएगी, मगर और ये बात PMLN भी कर चुकी है, मगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमील नगरी साहब, नुमाइंदा हैं न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान से, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जमील साहब, ये बताइएगा कि ये जो अचानक मूव हुई कि चार जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो IPP में चले गए, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, बात है कि ये बिल्कुल लोकल लोगों के लिए भी, लोकल लीडरशिप के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, जिसमें कल 4 जो इंडिपेंडेंट जीते थे उन्होंने एक ही टाइम में IPP को ज्वाइन किया। हालांकि उससे पहले तक दोनों जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो दोनों पार्टियों के साथ, यानी PPP के साथ भी और PMLN के साथ भी कॉन्टेक्ट में थे, और ये दावा भी किया जा रहा था कि वो उनमें से कुछ को PPP में ज्वाइन कराएंगे, कुछ को PMLN ज्वाइन कराएंगे। अच्छा, इस दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें से 2 ऐसे इंडिपेंडेंट है जो PMLN के हिमायती याफ्ता थे, और होना तो ये चाहिए था, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो PMLN के हिमायती याफ्ता थे वो अपने पार्टी ज्वाइन करें। दूसरे जो है वो PPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी थे, लेकिन कल जब ये खबर ब्रेक हुई तो ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। इवन PMLN और PPP के लीडरशिप के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। अच्छा जमील साहब, अब ये बताइएगा कि ये अब हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बना रही है, मगर क्या सचमुच उन्होंने कुछ और छोटी जमातों से, चाहे वो IPP हो चाहे वो PTI हो, उनसे कोई राब्ता वगैरह किया है? देखिए मैडम, पहली बात ये कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो PMLN है। PMLN ने प्राइम मिनिस्टर ने भी एश्योर कराया है कि PP को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद PPP को यह खदशा है कि उनके पास, क्योंकि वो नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट्स के साथ रास्ते में थे, वो इंडिपेंडेंट्स तो चले गए IPP में। अच्छा, दूसरे जो PTI बेस्ड 2 इंडिपेंडेंट्स है, उनके साथ भी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी भी, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनमें से एक कैंडिडेट के हवाले से ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि हम आपको वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन ये कि हम पार्टी के में का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। अभी तक ये कंफ्यूजन है कि आया PTI पे वो कैंडिडेट्स है, उनमें से 1 या 2 भी अगर PPP में शामिल हो जाते हैं तो शायद उनका जो नंबर है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 मेंबर्स क्या IPP, माफ करिएगा वक्त बहुत कम है जमील साहब, आपकी बात काट रही हूँ, IPP के मेंबर्स के बारे में या IPP जमात की कोई अब तफसील आपके पास है कि वो क्या सोच रही हैं? हुकूमत में जाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इनका इरादे तो ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए आए, लेकिन इससे PPP कोई ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा, कल के डिसीजन के बाद ही PPP के जो लीडर है, लोकल प्रेसिडेंट है अमजद साहब, जो पॉसिबल सीएम के कैंडिडेट भी है, उन्होंने PMLN के प्रेसिडेंट हफीज से भी कल शाम को मुलाकात किया, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनको PMLN को से ये भी कहा कि आप चूंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट करें, ताकि IPP का ये जो जिस तरह का एक अचानक सा इन्होंने मूवमेंट बनाया है उसको हम जो है नाकाम बनाए, उनको शामिल नहीं करें। दोनों तरफ अब PPP को या PMLN को साथ रखना होगा या IPP को साथ रखना होगा, लेकिन अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि आया वो PPP PMLN के साथ गवर्नमेंट हुकूमत साझी करेंगे या IPP के साथ, या PTI पे 2 कैंडिडेट के साथ हुकूमत करेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।